बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भारी अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही उन्होंने इमरान खान के लिए एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। ये हुक्म क्या है ये आगे चल के आपके साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिक्र करेंगे कौमी असम्बली के जो बदतर हालात हैं। कौमी असम्बली में ये जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि वहाँ पे एक बेयकीनी की सूरत हाल है। वहाँ पे हुकूमत को मफलूज करने के लिए बाकायदा तौर पे एक प्लान नज़र आ रहा है। तो ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे आखिर कौन सी साजिश कार फरमा है। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली में आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान का एक प्लान भी नाकाम बनाया है, और वो कौन सा प्लान था और कैसे नाकाम बनाया है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। आज कौमी असम्बली ने 24वें वज़ीर आज़म का इंतखाब किया है, और कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के इलेक्शन में मियाँ शहबाज शरीफ जो कि हुकूमती इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी हैं इन पर मुश्तमिल ये इत्तेहाद है, इसके उम्मीदवार थे। उन्होंने मजमूई तौर पे 201 वोट हासिल किया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जनाब उमर अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने 92 वोट हासिल किए हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात JUI फे ने इस इलेक्शन प्रोसेस का बाइकाट किया है, वो इसका हिस्सा नहीं बने, उन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया, वो इजलास में शरीक नहीं हुए। और सरदार अख्तर मेंगल साहब वो इजलास में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को वोट नहीं कास्ट किया, वो हाउस के अंदर बैठे रहे। ये डिवीज़न होती है इसमें। जो MNA हजरात हैं उनको 2 लॉबीज़ में जो है वो तकसीम किया जाता है। जो जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को वोट दिया वो दाएं तरफ की लॉबी में, और जिन्होंने उमर अयूब साहब को वोट करना था वो बाएं तरफ की लॉबी में, यानी कि ये डिवीज़न की गई। लेकिन अख्तर मिंगल साहब जो है वो हाउस में मौजूद रहे, उन्होंने किसी को भी वोट नहीं किया। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना है कि जी वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन अपोजिशन का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के जो उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के उमर अयूब साहब, उनको वोट भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज कायदे ऐवान के इस इंतखाब के दौरान कौमी असम्बली में एक बार फिर बदतर सूरत हाल देखने में आई। स्पेशली सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने एक तूफान बदतमीज़ी बर्पा कर रखा था। और ना सिर्फ आज बल्कि मुसलसल जिस दिन से असम्बली वजूद में आई है, असम्बली ने हलफ उठाया है, उस दिन से तसलसल के साथ ये सिलसिला जारी है। और ऐसे लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले बाकायदा किसी एजेंडे के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ख़राब हो जाएं। क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ की कामयाबी का ऐलान किया गया तो ज़ाहिर जब ऐलान हुआ तो उनके जो हमायती थे उन्होंने शहबाज साहब के हक़ में नारेबाजी की, मियाँ नवाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी की। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने वहाँ पे हाउस में जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया। इवन के कायदे ऐवान को जब मौका दिया गया कि वो अपना पॉलिसी बयान दें तो इतना शोर ऐवान में किया गया कि कोशिश ये की गई कि शहबाज शरीफ इस शोर की वजह से तकरीर ना कर सके, या फिर वो मुख्तसर तकरीर करके जज्बाती तकरीर करके ऐवान से चले जाएं। वो इन्होंने, मुझे लग रहा है कि इन्होंने इमरान खान का जो एक्ट था ना, जो इमरान खान जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे तो याद है ना आपको कि इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने पे भी अपोजिशन ने एहतजाज किया था, उस वक़्त भी नारेबाजी हुई थी। लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे बड़ी मुख्तसर तकरीर की थी और बड़ी जो है वो इश्तियाल अंगेज़ किस्म की तकरीर की, और गुस्सा करके वहाँ से तकरीर करके निकल गए थे। तो यही जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों ने ज़रा कोशिश की कि हम इस तरह का काम करेंगे कि ये लोग जो है वो चले जाएं, फिर उसके बाद हम ये बयानियाँ बनाएंगे, देखें जी डर के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए, इनके पास कहने को कुछ नहीं था। लेकिन मियाँ शहबाज साहब ने मेरा ख्याल है कोई 1.5-2 घंटे तकरीर की है यार, इतनी लंबी तकरीर। और उन्होंने मुल्क के जो मौजूदा मरूजी सियासी हालात हैं इनका भी जो है वो अहाता किया, उन्होंने अपनी पॉलिसी दी। इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को भी बयान किया, और पाकिस्तान पर इस वक्त जो कर्ज़ों का बोझ है इसका जिक्र भी किया। पाकिस्तान
کہ آنے والے دنوں کے جو حالات ہو سکتے ہیں ان کا ذکر بھی کیا، دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر بھی کیا. انہوں نے داخلی اور خارجی محاذ پر جو ہے مکمل طور پہ ایک مفصل پالیسی بیان جو ہے وہ سامنے رکھا. حالانکہ شور کیا جا رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی تقریر کمپلیٹ کی اور بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تقریر کر رہے تھے. مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے سامنے یہ جو باندر تماشا کیا جا رہا ہے نا وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے. اور انہوں نے مکمل طور پہ اس جو یہ ہیجانی کیفیت پیدا کی جا رہی تھی اسے نظر انداز کیا اور فوکس رکھا کہ انہوں نے اپنا ایجنڈا جو ہے وہ آج قومی اسمبلی اور عوام کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا ہے، اور اس میں وہ کامیاب رہے. انہوں نے معمولی جو قیدی ہیں ان کی قید میں معافی کا اعلان بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بار پھر سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کی روح کے مطابق اس پر دوبارہ کام کا آغاز کریں گے، اور دنیا کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. اور اسی طرح انہوں نے اپوزیشن کو دعوت بھی دی کہ آئیں ہم جو ہے وہ مفاہمت کا آغاز کریں، ہم مل کر آگے بڑھنے کا جو ہے وہ آغاز کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ سنی اتحاد کونسل والے تو یہ کر رہے ہیں نا کہ جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، تو انہوں نے آفر کیا کہ آئیں اس پورے معاملے پر بیٹھ کے جو ہے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. چونکہ پاکستان کے ادارے موجود ہیں، الیکشن کمیشن موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں اور دیگر ادارے موجود ہیں، آئیں جس طرح سے بھی آپ مطمئن ہو سکتے ہیں آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کا حل نکال لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل والوں کو چابی دی ہوئی ہے اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے عمران خان نے، اور جب یہ چابی ختم ہوگی تب تو شاید وہ بات سن لیں، لیکن وہ اڈیالہ والا چابی ختم نہیں ہونے دے گا، وہ چابی دے کے رکھے گا تاکہ یہ باندر تماشا چلتا رہے اور یہ اسی طرح سے صورتحال خراب ہوتی رہے. کیونکہ بھائی وہ خود اس پوری گیم کا حصہ نہیں ہے نا. عمران خان خود تو اس سیاسی کھیل سے مکمل طور پہ آؤٹ ہے، کیونکہ عمران خان نہ الیکشن میں ہے، نہ الیکشن کے بعد پارلیمان میں ہے، اور نہ آنے والے دنوں میں کوئی اس کا چانس ہے کہ وہ واپس آئے گا. تو جب عمران خان خود موجود نہیں ہے تو وہ کیوں پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ آرام سے وہاں پہ اپنا جو آئینی کام ہے وہ کرنے کی اجازت دے گا؟ تو عمران خان تو کہے گا نا کہ جی آپ نے وہاں پہ حالات کو خراب کر کے رکھنا ہے، آپ نے ان پہ پریشر ڈال کے رکھنا ہے. اور پھر عمران خان کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا نا پہلے دن بطور وزیر اعظم تقریر کرنے کے بعد، ان میں ضبط نہیں تھا کہ وہ اپنے جو مخالف امیدوار ہیں ان کی بات بھی سنیں، لیکن وہ بھاگ گئے تھے. تو لہٰذا ان کو بھی لگ رہا تھا کہ آج شہباز صاحب پر اس طرح کا پریشر ڈالا جائے گا تو وہ بھاگ جائیں گے. لیکن شہباز صاحب نے ضبط کے ساتھ ان کا سامنا بھی کیا اور اپنی بات بھی جو ہے وہ سامنے رکھی ہے، اپنی پالیسی دے دی ہے. اور انہوں نے اپنے اس پالیسی بیان میں جہاں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، ہم اپنے ٹریڈ کو ہم نے کیسے آگے بڑھانا ہے، ملک کو کس سمت میں آگے لے کے جانا ہے. اس وقت ہمیں یہ جو مہنگی بجلی کا مسئلہ درپیش ہے، گیس کا مسئلہ درپیش ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ درپیش ہے، پاکستان میں جو ہے بیرونی قرضوں کا بوجھ ہے، اس سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. مطلب اس کا ایک انہوں نے جو پالیسی ہے وہ سامنے رکھی ہے. چونکہ حکومت نے تو یہی ویژن دینا ہوتا ہے نا، حکومت یہ بتائے گی کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ عوام کے معیار زندگی کو بہتر کرنا ہے. وہ عمران خان تھے کہ جنہوں نے پہلی تقریر میں پالیسی بیان دینے کی بجائے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جی یہ روتے رہیں گے. اپنے مخالفین کو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جی یہ روتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال تک وہ بندہ جو ہے اپنے اسی موقف پہ قائم رہا. اس نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا ویژن نہیں دیا. وہ ڈلیور کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتا تھا یار. اس کا صرف ایک ہی مطمع نظر تھا اور وہ یہ تھا کہ جی میں نے اپنے مخالفین کا خاتمہ کرنا ہے، ان کا سیاسی طور پہ خاتمہ کرنا. بلکہ یہ تو شاید چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب رہیں ہی نہ، منظر پہ کہیں کوئی نظر ہی نہ آئے. کیونکہ نواز شریف کو جیل میں ڈالا، مریم کو نواز کو جیل میں ڈالا، شہباز صاحب کو جیل میں ڈال دیا، حمزہ کو، زرداری صاحب کو، فریال تالپور کو، خورشید شاہ کو، ایک لمبی لائن ہے، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق.
شاہد خاقان عباسی، جو ان کا وہ مطلب ان کو لگتا تھا نا کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ میرے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے اس کی وجہ سے، تو یا پیدا کر سکتا ہے، تو اس کو ڈالو جی جیل میں۔ یہ تھا بس اس کی پالیسی، اور اس کا خمیازہ پوری قوم نے بھگتا۔ اور آج جب قوم نے دیکھا کہ ایک طرف یہ تماشا کیا جا رہا ہے، ایک طرف یہ حالات کو خراب کرنے کی جو باقاعدہ طور پہ سازش اور منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج نہیں ہو رہا، آپ دیکھیں نا کہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ہوا، حلف والے دن ہوا، ماسک پہن کے آگے ماسک پھینکے گئے، وہاں پہ جوتے جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ ایوان میں لہرائے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جناب اس کے پیچھے عمران خان کی سوچ ہے۔ لیکن دوسری طرف میرا خیال یہ ہے کہ شہباز صاحب نے جو بڑی بات کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے اپنی حکومت کی پالیسی دے دی ہے، کیونکہ 9 مئی پاکستان میں اپنی نوعیت کی ایک خوفناک اور بڑی منفرد قسم کی سازش ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی جو 9 مئی والے دن ہوئی تھی، لیکن 9 مئی کی اس سازش کے بعد ایک طرف تو ظاہر ہے کارروائی کرنی تھی ادارے نے انٹرنل طور پہ کارروائی کرنی تھی، اور وہ کارروائی کی گئی۔ اگر کارروائی نہ کی جاتی تو شاید اس وقت کے جو کور کمانڈر تھے وہ آج میرا خیال ریٹائرڈ نہ ہوتے، وہ آج بھی سرو کر رہے ہوتے۔ تو اس کا مطلب ہے کارروائی تو ہوئی نا، اور ان کے نیچے جو کچھ اور بھی لوگ ہیں، مجموعی طور پہ 100 سے زائد لوگ ہیں جن کو 9 مئی کے بعد اپنے عہدوں سے جانا پڑا، جن کے خلاف کارروائی ہوئی۔ باقی جو سویلینز تھے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اچھا، جو سویلینز تھے ان کے خلاف کارروائی ظاہر ہے وہ ایک ہمارا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی ہونی ہے نا، کہ پولیس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے، پراسیکیوشن کے پاس جانی ہے، پراسیکیوشن نے کیس بنانا ہے، عدالتوں میں جانا ہے، چلان وغیرہ جائیں گے، پھر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہماری جو سویلین کورٹس ہیں یا سویلین پروسیس ہے، یہاں پہ یہ سارے کا سارا جو کام ہے وہ بہت سلولی ہوا، جبکہ 102 یا 103 لوگ جو کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کیے گئے، وہاں پہ ان کے ٹرائلز کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں۔ حالانکہ فیصلے نہیں ہیں، فیصلوں کی وجہ بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ابھی تک جو ہے وہ سب جوڈیس ہے اور فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کے حوالے سے حتمی فیصلہ آنے کے بعد ہی فوجی عدالتیں اپنے فیصلے اناؤنس کرے گی، لیکن انہوں نے اپنا کام پھر بھی کیا ہے، لیکن دوسری طرف کام نہیں کیا گیا تھا۔ اب چونکہ ایک منتخب حکومت ہے تو میرا خیال ہے کہ اس حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ بتائے کہ 9 مئی والوں کا کیا کرنا ہے۔ کیا 9 مئی کے حوالے سے جو بیانیہ دیا گیا تھا قوم کو، کیا وہ بیانیہ آج بھی زندہ ہے یا کہ وہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، یہ بتانا ضروری تھا۔ تو جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے واضح طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ 9 مئی والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی، اور جو لوگ اس سازش کا حصہ نہیں ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اور ملوث اگر نہیں بچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب علی یہ اڈیالہ جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے نا عمران خان، اس کے لیے پھر اچھی خبر نہیں ہے، اور ان کو یہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا جناب، قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب نے جو تقریر کی ہے الیکشن ہارنے کے بعد، انہوں نے نا ایک تو انہوں نے کچھ پوائنٹس دیے۔ انہوں نے کہا کہ 3 نومبر 2022 کا انہوں نے ذکر کیا، وہ جو عمران خان کو گولیاں لگی تھی نا وزیر آباد والے، اس میں انہوں نے کہا جی اس میں نگران وزیر علاوہ جو کیا محسن نقوی صاحب، شہباز صاحب کا نام لیا، انہوں نے آئی جی پنجاب صاحب کا نام لیا کہ جی یہ ذمہ دار ہیں، اور یہ باقاعدہ پلان کر کے ان پہ اٹیکس کیا گیا، 3 حملہ آور تھے۔ تو سوال یہاں پہ یہ تھا کہ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو 3 نومبر کو فائرنگ ہوئی اس وقت حکومت کس کی تھی؟ 3 نومبر 2022۔ اچھا، اس وقت تو میرا خیال ہے کہ نگران حکومت بھی نہیں تھی، اس وقت تو حکومت بھی ان کی اپنی تھی، وزیر اعلیٰ ان کا اپنا تھا جو کہ پرچہ تک نہیں درج کروا سکا۔ اور اگر کسی نے عمران خان کے خلاف سازش کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں پرویز رئی صاحب شامل تھے، کیونکہ حکومت ان کی تھی، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔
تو ان کا نام لیا جانا چاہیے، یا پھر بتائیں لوگوں کو کون تھا، یا کہ پھر یہ سارا ڈرامہ تھا. کیونکہ یہ جو ہوا تھا نا یہ فائرنگ والا واقعہ، مجھے تو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی. یار گولی نیچے سے چل رہی ہے اور لگ وہ ٹانگ پہ رہی ہے، پتہ نہیں وہ گولی ڈانس کرتی ہوئی جا رہی تھی، کس طرح جا رہی تھی کہ جناب مسعوف کی ٹانگ کو جا کے اس نے وہ بوسہ دینا شروع کر دیا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں جی 14 مارچ 2023 کا واقعہ، جب ایس ایس پی اسلام آباد پولیس تھے شہزاد بخاری صاحب، وہ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروانے کے لیے زمان پارک آئے اور یہاں پہ ان پہ حملہ کر دیا گیا تھا. اچھا اس دن یہ سارا جو واقعہ تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. شہزاد صاحب پہ اٹیک کیا گیا، ان کو شدید زد و کوب کیا گیا، اور اس دن بھی پیٹرول بم پھینکے گئے، حملے کیے گئے. اور یہ مسعوف کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو گرفتاری دینے کے لیے تیار تھے. اور بھائی وہ کوئی 4-5 گھنٹے باہر انتظار کرتے رہے، عمران خان باہر ہی نہیں آیا تھا. بار بار ان کے لوگ آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، وہ آ ہی نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد مخصوص حلیے والے لوگ، وہ ٹرینڈ لوگ جو کہ اپنا دوسرے صوبے سے آئے تھے، انہوں نے حملہ کیا اور یہ سارا واقعہ ہوا. اسی طرح یہ ذکر کرتے ہیں 18 مارچ کا جو جوڈیشل کمپلیکس کا واقعہ ہوا. تو بھی آپ نے جب پولیس پہ پہلے پتھراؤ کیا، حملے کیے، تو پھر اس کے بعد جواب تو آنا ہی آنا تھا نا. اور پھر یہ کہتے ہیں جی 9 مئی کی سازش جو ہے یہ بھی ہمارے خلاف سازش ہے. اور بھائی آپ کو کسی نے کہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو آپ لبرٹی میں یا جہاں بھی آپ جمع ہو رہے ہیں وہاں سے آپ کہیں نہیں جی اب ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، اب ہم نے GHQ پہ حملہ کرنا ہے، اب ہم نے ایئر بیس پہ حملہ کرنا ہے. یہ آپ کو کسی نے کہا تھا؟ آپ خود کہنے والے تھے، آپ خود جانے والے تھے. بلکہ 9 مئی سے پہلے یہ مارچ میں جب زمان پارک میں پولیس گرفتاری کے لیے آ رہی تھی تب بھی وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اگر عمران خان کو ٹچ کیا گیا، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے، اور اس بار جواب ہم ان کو دیں گے جو عمران خان کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ لگ رہی ہیں نا، پتہ ہے کہ یہ کرنا تھا. اور اس ساری سازش کے پیچھے عمران خان خود ملوث ہیں. اور اب عمر ایوب صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی کے معاملے کی مکمل طور پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، عدالتی انکوائری کروا لیں، بالکل کروانی چاہیے. لیکن انکوائری کروانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جناب عمر ایوب صاحب آپ بھی 9 مئی کے مقدمات میں، میرا خیال ہے کہ شاید ان کا بھی نام ہے، تو آپ بھی گرفتاری دے دیں. یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی عہدے سے ریزائن کریں اور وہ گرفتاری دیں. اور باقی 9 مئی والے بھی جو ہیں وہ اداروں کے سامنے سرنڈر کریں، اپنی گرفتاری دیں اور انکوائری کا حصہ بڑھے، تاکہ آزادانہ انکوائری ہو سکے، حقائق سامنے آ سکیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون اس میں ملوث تھا. لیکن آپ جو انکوائری آپ چاہتے ہیں نا کہ جی جناب آپ انکوائری کروا لیں وہ اپنا یہ گنڈا پور صاحب سے، آپ جی گنڈا پور صاحب کو کلیئر کر دیں، یا آپ انکوائری کروا لیں کہ خیبر پختونخوا کی عدلیہ سے. مطلب خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کتنا عجیب سا منظر نہیں ہے کہ ان کے لوگ جو اشتہاری تھے، مفرور تھے، ان کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن اچانک یہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں. پتہ چل کوئی پشاور میں ہے، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، کوئی بنو میں ہے، یا کہیں بھی ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر موجود ہیں. اور وہ KPK میں پشاور کی جو اپنا ہائی کورٹ ہے وہاں پہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں. وہاں سے ان کو جو ہے نا وہ راہداری ضمانتیں پتہ کتنے دنوں کی مل رہی ہیں، 20 دنوں کی، 19 دنوں کی، 25 دنوں کی. اس سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ کسی بندے نے سندھ کی کسی عدالت میں یا کراچی کی کسی عدالت میں پیش ہونا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت لے رہا ہے تو اس کو راہداری ضمانت اتنی ایک مہینے کی مل رہی ہے؟ نہیں سر، یہ ملتی ہے 2 یا 3 دن کی یا 5 دن کی. یہ آپ چلے جائیں، وہ جا کے پیش ہو جائیں. یہ 20 دن کی راہداری کی ضمانتیں، پتہ نہیں یہ کیا قانون ہے، کہاں سے آ رہا ہے سارا کچھ. تو یہ سارا معاملہ مشکوک ہے. لیکن تحریک انصاف کی جو سوچ ہے نا وہ اس پورے ایپیسوڈ میں مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ حالات خراب کر کے رکھنے ہیں. یہاں پہ سسٹم کو چلنے نہیں دینا، حکومت کو چلنے نہیں دینا. اس حکومت کو جو ہے ہم نے ہر صورت جو ہے وہ روکنا ہے، سسٹم کو روکنا ہے. لیکن آج جو جسٹر
شہباز صاحب کی طرف سے آیا ہے نا، اور انہوں نے ان کی جو باڈی لینگویج سامنے آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ جناب وہ بالکل اسی طرح سے کام کریں گے جس طرح سے پنجاب میں کام کا سٹارٹ کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تسی رولا پائی جو تے کم ہوندا رہے گا. تو لگ رہا ہے کہ جناب وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک فیصلہ کر کے آئی ہے کہ انہوں نے ان کے دباؤ میں نہیں آنا، اپنا کام کرتے رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کو بھی اپنا راستہ لینا ہے. اور اگر قانون نے اپنا راستہ لینا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.